यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम आमाल की किताब बाब 8 और उसकी आयत 1 से गौर करना शुरू करे थे और हम आयत 33 तक गौर करे थे। हम देखे थे कि खुदा फिलिप्पुस को बियाबान में भेजाता है हबशी खोजा को मसीह के बारे में बताने के लिए। जब फिलिप्पस हबशी खोजा के रथ के पास पहुंचे तो उन्होंने खोजे को यशायाह नबी के किताब बाब 53 से पढ़ते हुए सुने और हबशी खोजा को पूछने को लगे, जब तू पढ़ता है उसे समझता भी है? तो खोजा उनको बोलने को लगा कि मैं कैसा समझ सकता जब तक कि कोई मुझे समझाया नहीं। और उसके बाद खोजा जो है फिलिप्पस को अपने रथ में आके बैठने की दावत देता है। अब हम आयत 34 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, खोज ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? तो प्यारे भाई और बहन, कलाम का ये एक बड़ा अच्छा हिस्सा था मसीह के बारे में बात करने के लिए। यहाँ हमको एक बात याद रखना है कि जब खुदा की पाक रूह काम करती है तो हर चीज हिसाब किताब से होती है। मसीह की मनादी करने के लिए हमारे लिए दरवाजे बड़ी आसानी के साथ खुल जाते हैं। खुदा की रूह मसीह के भेदों को निकाल के बड़ी आसानी के साथ हमारे सामने रखती है। आयत 35 में लिखा हुआ है, फिलिप्पस ने अपनी जबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। प्यारे भाई बहन, हमको ये बात याद रखना है कि खुदा की रूह खुदा का कलाम इस्तेमाल करने वाली है। मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि लोग मसीह के शान में जो गाने सुनते हैं उसके ज़रिए से भी मसीहत में आ सकते हैं। गाना उनके दिल को छू के उनके ज़िंदगी में काम कर सकता मसीह पे ईमान लाने के लिए। लेकिन अगर खुदा का कलाम वो गाने में नहीं है तो आदमी का बदलना नामुमकिन की बात है। खुदा के कलाम को होना ज़रूरी है। शमौन पतरस, जिसको खुदा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करा लोगों को मसीहत में लाने के लिए, बताते हैं आदमी का बदलना खुदा के कलाम के ज़रिए से होता है। अगर एक आदमी बदलना है तो उसमें कलाम शामिल होना ज़रूरी है। पतरस रसूल ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने पहले ख़त में लिखते हैं, क्योंकि तुम फ़ानी तुख़म से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और क़ायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनांची हर बशर घास की मानन है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानन। घास तो सूख जाता है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो प्यारे भाई और बहन, जब खुदा की रूह खुदा का कलाम इस्तेमाल करती है तो उसका नतीजा क्या होता है? तो मेरे दोस्त, जब खुदा का कलाम जो है काम करना शुरू करता है तो उसका नतीजा ये होता है कि लोग यीशु मसीह पे ईमान लाना शुरू करते हैं और जो ईमान लाए हैं वो रूहानी तौर से बढ़ते हैं। तो मेरे भाई, यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग रथ में हैं और खुदा के कलाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिलिप्पस जो हैं हबशी खोजा को मसीह के बारे में बता रहे थे। आयत 36 और 37 में लिखा हुआ है, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो मेरे दोस्त, ये हबशी खोजा दिल से यीशु मसीह पे ईमान लाया और अपने दिल से यानी अपने दिल के ख्वाहिश से बपतिस्मा लेना चाहता था। ये खोजे का ईमान सच्चा ईमान था और फिलिप्पस उसको बपतिस्मा देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। आयत 38 और 39 में लिखा हुआ है, बस उसने रथ के खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े
اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کی روح فلپس کو اٹھا لے گئی، اور کھوجے نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ تو یہاں فلپس کا کام پورا ہوا۔ خدا کی روح کو جو ہے فلپس کو یہاں روکنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر خدا کی روح فلپس کے ذریعے سے یہ آدمی کو یسوع مسیح کے پہچان میں لائی، اور اس کے دل میں ایسا کام کری کہ انہیں پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ تو یہ حبشی کھوجا خوشیاں مناتا ہوا اپنا راستہ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کا کیا ہوا؟ میرے بھائی، پہلی کلیسیا جو ہے امریکہ میں قائم نہیں ہوئی، یا یورپ میں قائم نہیں ہوئی، یا پھر کوئی دوسرے جگہ قائم نہیں ہوئی۔ پہلی بڑی کلیسیا جو ہے افریقہ کے شمال کے طرف قائم ہوئی۔ یہ حبشی کھوجا اپنے جگہ پہ گیا اور وہاں لوگوں کو یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، اور لوگ یسوع مسیح پہ ایمان لائے، اور وہاں ایک کلیسیا قائم ہوئی۔ تو ہم جو ہے حبشی کھوجے کے بارے میں دیکھیں، مگر فلپس کا کیا ہوا؟ آیت 40 جو کہ یہ باب کی آخری آیت ہے، لکھا ہوا ہے، اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور قیصریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ تو میرے بھائی، فلپس جو ہیں یسوع مسیح کی منادی کرنا نہیں چھوڑے۔ جب انہوں حبشی کھوجا کے پاس سے نکل کے اشدود میں آئے تو قیصریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتے چلے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم فلپس کے ویسا مسیح کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا ہم ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں مسیح کی خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا ہم جہاں کام کر رہے ہیں خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا ہم جس سے مل رہے ہیں کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ کیا اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے یہاں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 8، اور اب ہم باب 9 شروع کریں گے۔ یہ باب ہم کو ایک شخص کے بدلاؤ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ حبشی کھوجا کے زندگی میں بدلاؤ جو ہے رت میں آیا، مگر سول جو تارسس کا تھا اس کے زندگی میں بدلاؤ دمشق کے سڑک پہ آیا۔ اب ہم باب 9 کی آیت 1 اور 2 پڑھیں گے۔ اور شول جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس تاریخ پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یروشلم میں مسیح بھائی اور بہن کو ستانے لگے تو کلیسیا چھپ گئی۔ رسولاں یروشلم میں تھے، مگر دوسرے سب تتھر بتر ہو گئے، اور یہ شول جو تھا تل گیا تھا کلیسیا کو برباد کر دینے کے لیے۔ یہ شول جو ہے اس وقت یسوع مسیح سے چڑھتا تھا۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا کوئی ایسا دشمن تھا ہوگا جیسا یہ شول تھا۔ یہ شول ستانے میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ سردار کاہنوں کے پاس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے خط مانگے، تاکہ جو بھی وہاں کے عبادت خانوں میں لوگ مسیح کی عبادت کر رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑ کے لا کے قید کرنا۔ یہ شول کا مقصد تھا کہ سارے مسیح بھائیوں اور بہنوں کو ختم کر دینا۔ آیت 3 اور 4 میں لکھا ہوا ہے، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے شول اے شول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میرے بھائی، اگر ہم دیکھیں گے تو پولس رسول اعمال کی کتاب میں یہ واقعے کے بارے میں 2 بار ذکر کرے ہیں، بلکہ میں تو بولوں گا کہ پولس رسول اپنے بارے میں بار بار بتانے سے کبھی نہیں تھکے۔ تو یہاں پولس رسول جو شول تھے ان کی ملاقات مسیح سے ہوتی ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح ان کو ان کے نام سے بلاتے ہیں، مسیح نام لے کے بلاتے ہیں، اے شول اے شول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو میرے دوست، مسیح آپ کو اور میرے کو ہمارے نام سے بلاتے ہیں۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، اس نے پوچھا کہ اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔
پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم دیکھ سکتے کہ سال کتنے نادان تھے۔ شاید اپنے زمانے کے سب سے ہوشیار آدمی انوچ تھے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں اپنی پڑھائی لکھائی ترسوس کے یونیورسٹی سے کرے ہوں گے، جو کہ یونانیوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ انہوں گملیل کے اسکول کے شاگرد تھے۔ انہوں یہودیوں کے مذہبی باتوں میں ماہر تھے، مگر یہ سب رہنے کے باوجود انہوں یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے۔ انہوں پوچھتے ہیں، اے خداون تو کون ہے؟ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ تو دمشق کو جانے والی سڑک پہ سال زمین پہ گرے ہوئے ہیں۔ میں تو بولوں گا یہ ایک زبردست بدلاؤ تھا۔ ان کے بدلاؤ کے بارے میں انہوں یہاں ظاہر کرتے ہیں۔ سال جو یسوع مسیح سے چڑھتے تھے اور جتنا ہو سکے مسیح کے خلاف کرنا چاہتے تھے، وہ سال یہاں یسوع مسیح کو خداون بول کے بلاتے ہیں، اور یہاں انہوں چاہتے ہیں وہ کام کرے جو خداون یسوع مسیح ان کے لیے چاہتے ہیں۔ اب انہوں مسیح کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں پوری طریقے سے بدل چکے ہیں۔ آیت 7 میں لکھا ہوا ہے، جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ تو میرے دوست، آگے ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ وہ آواز کو نہیں سنے۔ کیا آپ سمجھتے کہ کچھ گڑبڑی ہے؟ بالکل نہیں۔ ان لوگاں صرف آواز سنے اور بس اتنا ہی۔ ان لوگاں یہ نہیں سمجھ سک رہے تھے کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ یہ ان کے سمجھ کے باہر تھا۔ ان لوگاں کسی کو بھی نہیں دیکھے۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا جس کو ان لوگاں دیکھ سکتے تھے۔ ان لوگاں حیران میں پڑ گئے، مگر ان کے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکلی۔ پیارے بھائی اور بہن، جب ہم اعمال کی کتاب میں باب 22 اور 26 میں پہنچیں گے تو اس بارے میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور شاول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ کھایا نہ پیا۔ تو شاول اندھے ہو گئے، کیونکہ جو روشنی آسمان سے نکلی وہ روشنی سے ان کے آنکھوں پہ اثر پڑا، یا انہوں سٹ پٹا گئے۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تھوڑے لوگاں جب یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو اوپر نیچے اچھلتے رہتے ہیں، تھوڑے خوشیوں سے چلاتے ہیں، مگر ترسوس کے شاول ایسا نہیں کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسیح کا ایسا سامنا نہیں کرا جیسا سال کرے۔ ان کو بس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس وقت شاول کے ساتھ رہتے اور ان سے یہ پوچھتے تھے، سمجھو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان کا جواب یہ رہتا تھا کہ میرے کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر میرے بھائی، یہ بات کو انہوں ضرور جانیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 10 سے 12۔ لکھا ہوا ہے، دمشق میں حننیہ نام ایک شاگرد تھا۔ اس سے خداون نے رویا میں کہا کہ اے حننیہ۔ اس نے کہا، اے خداون، میں حاضر ہوں۔ خداون نے اس سے کہا، اٹھ، اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاول نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا مانگ رہا ہے۔ اور اس نے حننیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے، تاکہ پھر بنا ہو۔ تو یہاں شاول اندھے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا حننیہ کے رویا میں آ کے ان کو شاول کے بارے میں بتاتا ہے۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو شاول کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور خدا یہاں حننیہ کے رویا میں آ کے بتاتا ہے کہ ان کو شاول کے پاس جانا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم پریشان رہتے ہیں اور ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارے زندگی میں کیا ہو رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اس وقت خدا اپنے ارادوں کو ہم پہ ظاہر کرنے کے لیے کسی کو ضرور بھیجانے والا ہے۔ آیت 13 سے 16 میں لکھا ہوا ہے، حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداون،
میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شاول کو بلانے کی دو وجہ رکھا، یعنی کہ دو وجہوں کے لیے شاول خدا کے چنے ہوئے اوزار تھے۔ پہلی وجہ ہے کہ انہوں مسیح کا نام ظاہر کرنا، اور دوسری وجہ ہے مسیح کے لیے دکھ اٹھانا۔ انہوں مسیح کا نام تین لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے: غیر قوموں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے اور بنی اسرائیل کے سامنے۔ غیر قوموں پہلا نمبر تھے۔ پولس غیر قوموں کے لیے رسول ٹھہرائے جائیں گے، پھر اس کے بعد بادشاہوں کے سامنے، یعنی کہ انہوں بادشاہوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے سامنے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، پس ہننیاہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا کہ اے بھائی شاول، خداون یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ تو یہ ایک زبردست بدلاؤ تھا۔ انہوں ابھی بھی ترسس کے شاول ہیں، مگر اب انہوں بھائی شاول ہیں۔ اب انہوں دشمن نہیں ہیں بلکہ بھائی ہیں۔ جو کوئی بھی خداوند یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہے تو انہیں ہر یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کا بھائی ہے۔ تو یہاں شاول بینائی ہونے والے ہیں اور پاک روح میں معمور بھی ہونے والے ہیں۔ انہوں پاک روح میں اس لیے معمور ہونے والے ہیں کیونکہ انہوں خداوند یسوع مسیح کی خدمت گزاری کرنے والے ہیں۔ ہر ایمان رکھنے والے کے لیے یہ ایک تجربہ ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ شاول دمشق کے سڑک پہ پاک روح کا بپتسمہ لیے۔ دوسرے الفاظوں میں انہوں دمشق کے سڑک پہ نجات پائے، مگر جب تک پاک روح میں معمور نہیں ہوئے، جب تک کہ ہننیاہ ان کے پاس نہیں آئے۔ تو شاول خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بہت بڑے گواہی بننے والے ہیں۔ انہوں اب خدا کی طرف سے جسمانی آنکھیں حاصل کرنے والے ہیں، اور جسمانی آنکھیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روحانی آنکھیں بھی حاصل کرنے والے ہیں۔ آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا۔ تو انہوں پانی کا بپتسمہ لیے، جس کی نشانی یہ تھی کہ انہوں یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ پانی کا جو ہے نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو دمشق کے سڑک پہ پاک روح کا بپتسمہ دیا گیا، یعنی کہ انہوں دمشق کے سڑک پہ نجات پائے جب انہوں مسیح سے ملاقات کرے، اور جب ہننیاہ ان پہ ہاتھ رکھے تو انہوں پاک روح میں معمور ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں پانی کا بپتسمہ لیے۔ آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، پھر کچھ کھا کے طاقت پائی، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، تارسس کے شاول ایک دم سے عبادت خانوں میں گواہی دینا شروع کرتے ہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ انہوں پاک روح میں معمور ہیں۔ تو انہوں عبادت خانوں میں یہ منادی کرنے لگے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ مسیح آپ کے اور میرے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے، کیونکہ انہوں خدا کے بیٹے رہنے سے آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنی جان دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ یاد رکھو کہ ایک انسان دوسرے انسان کے گناہوں کے معافی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے خود کے گناہ اس کو معاف ہونا ہے۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو میرے دوست، گناہوں کے معافی کے لیے ہم کو ایک پاک خون کی ضرورت تھی۔ ایک ایسا خون بہایا جانا تھا جو پاک ہے۔ یہ کام صرف خدا کر سکتا تھا، کیونکہ خدا پاک اور بے عیب ہے۔
یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور انہوں اپنی جان صلیب پہ دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ آج ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب تارسس کے شال کو موقع ملا یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے لیے، تو انہوں یہ موقع کو جانے نہیں دیے، بلکہ یہ موقع کا فائدہ اٹھائے اور یسوع مسیح پہ ایمان لائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سارے گناہ معاف ہوئے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی ملی، بلکہ خدا ان کو اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی چن لیا۔ آج خدا آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہے، بلکہ دے رہا ہے۔ کیا آپ تارسس کے شال کے ویسا یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے؟ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہیں گے؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے، لیکن میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ شال اتنے بدماش آدمی تھے کہ کلیسیا کو برباد کر دے رہے تھے، لیکن جب ان کی ملاقات دمشق کے سڑک پہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی تو انہوں یہ موقع کا فائدہ اٹھائے۔ یسوع مسیح ان کو نام لے کے بلائے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آج بھی یسوع مسیح آپ کا نام لے کے بلا رہے ہیں آپ کے دل میں۔ میرے بھائی، کیا آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کے حوالے کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے لیے، اور میری التجا آپ سے یہ ہے کہ یہ موقع کا فائدہ اٹھاؤ اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو۔ آمین۔